अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं हूँ आपका मेज़बान आशिर अजीम खान। फ़ाबी अय्य अलाई रब्बी कुमात तो कज़िबाल। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, आपको पता है और ये मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ साहब को फारग करने की तैयारी कर ली गई है और दूसरी तरफ ये मुकम्मल मनसूबाबंदी हो चुकी है कि किसी भी तरह करके 1971 वाला वाक़या दोहराया जाएगा और इमरान खान को, जो कि पाकिस्तान की जो अवाम की मकबूलियत की हर हद पार कर चुके हैं और जो 2/3 अक्सरियत के बजाय 3/4 अक्सरियत लेने के काबिल हो चुके हैं, उनको कभी भी दोबारा से हुकूमत बनाने नहीं दी जाएगी। ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे। और जनरल आसम मुनीर साहब के बारे में क्या कहा फैसल वावड़ा साहब ने और चौधरी जवेद लतीफ़ साहब ने, आज कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने नए इंकशाफात किए, ये सब हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त ये है कि रूस ने, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त फैसला किया था कि रूस से तेल खरीद लेना चाहिए, और क्योंकि रूस से तेल खरीदने के बारे में फिर अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी आया। लेकिन देखें, सारी दुनिया को ये बताने के लिए कि जबकि बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान रूस से तेल खरीदना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान को वहाँ से सस्ता तेल मिलने के इम्कानात हैं। आम आलमी मार्केट के अंदर इस वक्त तकरीबन $75 फी बैरल पेट्रोल की और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन कीमतों की में कमी आने की बजाय पाकिस्तान में कीमतों में इजाफा होता चला गया। यहाँ तक कि अगर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में इस हुकूमत का हम देखें तो तकरीबन 3% तेल ये महंगा बेच रहे हैं, जबकि ये महंगाई मार्च करके या इस तरह के पाकिस्तान की अवाम को बयानियाँ देकर इन्होंने चलती और हंसती बसती मईशत को और हुकूमत को गिराया और आकर उस पर कब्जा कर लिया। अब ये देखें कि रूस के तेल खरीदने के ऊपर अब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब को क्योंकि अमेरिका से इजाज़त मिल गई है और मंसूबा यही बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब के अब जाके, जो क्योंकि उनके पास टाइम पीरियड कम रह गया है, तो अब जाकर उनके जितने भी बयानिया था उसको काउंटर अटैक किया जाएगा, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि ये कभी भी अपने आका से पूछे बगैर रूस से तेल खरीदने नहीं जाएंगे। और अब वो बयानिया जो है वो काउंटर करने की तैयारी की जा रही है ताकि अवाम के अंदर ये तासुर पैदा किया जा सके कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका की कोई मुदाखलत नहीं थी। अब अमेरिका ने इसके ऊपर हालांकि बात जो है वो रूस से तेल खरीदने की हो रही है, लेकिन अमेरिका हमेशा से यही चाहता है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए, ताकि पाकिस्तान में एशिया के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, या चाइना जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रशिया जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आलमी जितनी भी सरमायाकारी हो, वो पाकिस्तान में कभी भी ना आ सके। और फिर उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से खात्मा चाहते हैं और पाकिस्तान की इसमें मदद चाहते हैं, यानी कि डू मोर का मुतालबा किया गया है अगर पाकिस्तान को रूस से तेल खरीदना है। तो उन्होंने ये भी कहा कि नए आर्मी चीफ का मामला जो है वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान के इस अंदरूनी मामलात के अंदर कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी टांग अड़ाए। पाकिस्तान की ज़रूरियात को समझा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त मईशत को संभालने के लिए बहुत ज़रूरत है। IMF जो है इस वक्त मुज़ाकरात नहीं कर रहा है इस हुकूमत के साथ और इस हुकूमत को बिल्कुल भी कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जितने भी वादे किए गए इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से या मुसल्लत करदा हुकूमत की तरफ से, वो तमाम वादे जो है इन लोगों ने पूरे नहीं किए। ये लोग अपनी सियासत को बचाने के लिए पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की मईशत को दांव पर लगाते रहे। दूसरी तरफ अब आपको ये बताऊं कि जब खान साहब का दौरे हुकूमत था, 3.5 साल दौरे हुकूमत के अंदर वफाकी हुकूमत के जो अखराजात थे वो 500 अरब तक पहुंच चुके थे, यानी कि उन्होंने 1200 अरब से उसको कम करके 500 अरब तक पहुंचाया और उसी के अंदर तमाम सैलरीज और किफ़ायत शारी से और बड़ी समझदारी से तमाम हर जगह से पैनी पैनी करके बचा के पाकिस्तान को एक अमीर मुल्क बनाने की कोशिश की। वो तमाम जो फजूल अखराजात थे उनसे बचने के लिए उन लोगों ने कुछ इस तरह के काम भी किए जिनके ऊपर काफ़ी तनकीद भी होती रही, लेकिन वो तनकीद बाद में जाकर पता चला कि किस तरह से इन छोटी छोटी एक एक पैनी को इकट्ठा करके किस तरह से खान साहब ने अपने अखराजात को कम किया, वफाकी हुकूमत के अखराजात को कम किया। लेकिन इस हुकूमत के पास अब इतने पैसे नहीं है कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जो है वो अपने अखराजात भी पूरे कर सके। अपने अखराजात पूरे करने के लिए वफाकी हुकूमत ने तमाम जितने भी निजी बैंक हैं पाकिस्तान के
اندر جتنے بھی بینک ہیں ان سے تقریباً 800 ارب روپے قرضے کی ڈیمانڈ کی ہے. 500 ارب روپے تو قرضہ تھا, یہ اتنے کے فائز آ رہے ہیں, ان لوگوں نے اتنی عیاشیاں کی ہیں, اتنے دورے کر لیے ہیں کہ ان کے جو وفاقی حکومت کے اخراجات تھے وہ 500 سے بڑھ کر تقریباً 800 ارب تک پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ صرف 6 مہینے کے اندر ان لوگوں کے اخراجات 300 ارب روپے تک بڑھ چکے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پاکستان میں مہنگائی کو ختم کرنے آئے ہیں, جبکہ ان کی اپنی عیاشیاں جو ہیں وہ اس بات کو کبھی بھی یہ ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے آئے ہیں. ابھی تک جویل لطیف صاحب نے آج بڑی ایک خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ الیکشن سے بھاگنے والے نہیں ہیں, ہم لوگ صرف اور صرف شفاف الیکشن چاہتے ہیں. اب دیکھیں کہ کیا کون رہی ہے. پاکستان مسلم لیگ جس نے ہمیشہ سے جب بھی الیکشن لڑا اپنی مرضی کا آرمی چیف لگوایا, اپنی مرضی کا الیکشن کمشنر لگوایا, تاکہ ہر قسم کی دھاندلی کی جا سکے اور کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہو. پہلے یہ آتے ہیں اپنے بندے لگاتے ہیں اور بعد میں یہ الیکشن کرواتے ہیں. اب وفاقی حکومت جو ہے ان کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ پنجاب جو جتنے بھی صوبائی حکومتوں کے تمام آفیسرز ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکے, اور نہ ہی صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ وزیر اعظم کے دستخط کے بغیر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی تعیناتی کر سکتے ہیں یا کسی بھی قسم کی بیوروکریسی میں تبدیلی کر سکتے ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ویسے بھی بیوروکریسی کے معاملات جو ہیں وہ ہماری ISI کے ہاتھ میں تھما دیے ہیں. تو وہ جس کو چاہتے ہیں اپنا بندہ لگاتے ہیں اور اپنا بندہ لگوانے کے بعد اس سے اپنے مطلب کے کام لیتے ہیں. جویل لطیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو جو ہے عمران خان صاحب نے اس حالت تک پہنچایا, جبکہ ہم دیکھیں اگر پاکستان کی 3.5 سالہ دور حکومت کے اندر خان صاحب کے پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی تھی, پاکستان امیر ملک بنتا چلا جا رہا تھا اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز جو تھے وہ تقریباً 13% تھے. اس وقت پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز 100% سے بھی بڑھ کر, اور تقریباً 5 دسمبر کو انہوں نے جو یورو بونڈز کی ادائیگی کرنی ہے, ویسے ایشیائی بینک نے کچھ پیسے ان کو فراہم کیے ہیں لیکن ان پیسوں سے صرف اور صرف یورو بونڈز کی ادائیگی کی جا سکے گی اور پاکستان کے جو ڈیفالٹ ہونے کے چانسز ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. اب فیصل وابڈا صاحب نے آج بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اللہ کی مدد سے آرمی چیف بنے ہیں. ویسے بوٹ چاٹنے کا یہ اچھا طریقہ ہے. یہ خان صاحب کے خلاف ان کو لانچ کیا گیا تھا اور ان سے بہت سارے اس طرح کے قسمیں بھی لی گئی کہ یہ لوگ کبھی بھی عمران خان صاحب کے بیانیے کو ٹکرانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اب آپ جانتے ہی ہیں کہ فیصل وابڈا صاحب کو کیونکہ نااہلی تھی, انہوں نے دوہری شہریت کے لیے غلط کاغذات جمع کروائے تھے اور اس کے اوپر ان کو نااہل کر دیا گیا تھا, اور جنرل باجوہ صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق ان سے جو کام لینا تھا وہ کام لیا, اور کام لینے کے بعد ان کی نااہلی ختم کروائی, جبکہ سپریم کورٹ نے خود ان کو بلا کر کہا کہ آپ اگر اس کے اوپر معافی مانگ لیتے ہیں تو ہم آپ کی نااہلی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ صاف بات تھی کہ اس کو لانچ کرنے والے جو تھے وہ اس وقت جا چکے ہیں, وہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے, وہ اس وقت کرسی چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب یہ نیا شخص تاکہ اس کو سیکیورٹی فراہم کی جا سکے, جس سیٹ کے اوپر یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے یہ سیٹ اس کو جتوائی جا سکے, دوبارہ سے اس شخص نے بوٹ چاٹنے شروع کر دیے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب کو حکومت میں کیوں آنے نہیں دیا جائے گا. خان صاحب کو یہ پتا ہے اور اس مسلط کردہ حکومت تمام PDM کی جماعتوں کو یہ پتا ہے کہ ان لوگوں نے جو سازش مل کر امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر ایک رجیم چینج آپریشن کیا, اس سازش کے اوپر عمران خان صاحب کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ اس کے اندر ہمارے آرمی چیف کہا یہی جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ملوث تھے اور امریکی تعلقات اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے اور بھارت کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے حکومت پر زور دیتے رہے. اب کچھ چیزیں سامنے آنا بھی شروع ہو چکی ہیں. خان صاحب نے انٹرویو بھی دیا اوریہ مقبول جان صاحب کو, اور انہوں نے کچھ باتیں بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے ان تمام چوروں کو NRO دیا اور ان کو بچانے کے لیے کس طرح سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے لیے وہ اس حکومت کے اوپر پریشر ڈالتے رہے, جبکہ خان صاحب نے اس پریشر کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ میں کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں ہوں, میں اپنی مرضی کے فیصلے کروں گا. میری 26 سالہ جو ہے وہ جدوجہد ہے سیاست کے لیے,
اور جو آدمی فوج کا سپاہ سالار ہے، جو جنگیں لڑنا جانتا ہے، وہ مجھے کیسے بتائے گا کہ بیوروکریسی کو کیسے چلانا ہے؟ وہ مجھے کیسے بتا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بالادستی کیسے ہوگی؟ وہ مجھے کیسے بتا سکتا ہے کہ مجھے کس شخص سے کیا کام لینا ہے؟ یہ کام باجوہ صاحب کا نہیں تھا، اور باجوہ صاحب اپنی اس میں ٹانگ اڑاتے رہے۔ اب آپ کو اکثر یاد ہوگا کہ جنرل حمید گل صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو آرمی چیف ہے وہ امریکہ کی حامی کے بغیر کوئی بھی شخص آرمی چیف نہیں لگ سکتا، اور آرمی چیف لگانے کے لیے امریکہ کا جب تک حامی نہ بھری جائے کسی بھی شخص کے لیے، اس وقت تک وہ آرمی چیف بن ہی نہیں سکتا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے اس پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے کتنی کوششیں کی، کتنی زور لگا کر قانون میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی، تمام پارٹیوں کو منانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ اپنے باپا جو ان کے والد صاحب ہیں امریکہ، ان کی جن کی غلامی یہ کرتے ہیں، ان کی مرضی کے ساتھ جو ہے ملک کا آرمی چیف لگایا جائے۔ اب اگر عمران صاحب کی یہ بات سچ تھی، کیونکہ دیکھیں سائفر تو سچ حقیقت ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی کونسل کے دستخط ہیں، اس کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی کونسل، پاکستان کی آئی ایس آئی، پاکستان کے آئی ایس پی آر، تمام لوگ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سائفر موجود تھا، وہ مداخلت کی گئی، سازش کوئی نہیں ہوئی۔ تو اس کے اوپر اگر یہ خان صاحب جب کہ یہ کہتے تھے کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور اگر یہ سازش ہوئی ہے تو خان صاحب ان کو کبھی بھی حکومت میں واپس آنے کے بعد، اگر تو وہ واقعی ایک لیڈر ہیں، اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام، جس طرح سے وہ 3.5 سالہ دور حکومت گزرنے کے بعد یہ کہتے رہے کہ میری ایک ہی غلطی تھی کہ میں امیر شخص کو قانون کی بالادستی کے نیچے نہیں لا سکا، تو اگر دوبارہ سے ان لوگوں نے یہی کہنا ہے 5 سال بعد، تو پھر میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ تمام اتحادی جماعتیں کبھی بھی عمران خان صاحب کو حکومت میں آنے نہیں دیں گی۔ اب چیف الیکشن کمشنر، کیونکہ بڑے سربراہ کا ہاتھ سر سے اٹھ چکا ہے، اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ آرمی چیف بھی اگر امریکہ کی مرضی سے لگایا گیا ہے، تو پھر یہ تاثر دینا کہ یہ کبھی بھی پاکستان کی بہتری کے لیے کام ہوگا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سارے لوگ، یہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں، وہ سازش کر کے، وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ان سے اربوں ڈالر لے کر اپنی جیبیں، اپنے اکاؤنٹ بھر کے ان لوگوں نے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا، این آر او لیا۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب سے کوششیں یہی کی جا رہی ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ ہمارے این آر او کو آپ نے تحفظ فراہم کرنا ہے، آپ نے جو ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ پاکستان کے لوگوں کی قسمت بدل کے، پاکستان کے لوگوں کو غریب سے غریب تر کر کے، صرف اپنی خواہش کے اوپر، میاں نواز شریف صاحب کی خواہش کے اوپر جو ہم نے کام کیا ہے، اس این آر او کو آپ نے جاری کروانا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ہرڈل نہیں آنی چاہیے۔ جب عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنانے کے لیے اتنا زیادہ پریشر ڈالا گیا، تو میں نے بھی کچھ ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جتنی بھی تمام اتحادی جماعتیں ہیں، وہ یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کو حکومت میں آنے دیا جائے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب حکومت میں آئیں گے تو ان کی جو سیاست، بچی کچی سیاست ہے، وہ بھی اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ جو رجیم چینج آپریشن کیا ہے، وہ اپنے دور حکومت کے اندر واپس آ کر جو آرمی چیف کے پاس خط پڑا ہے، سائفر پڑا ہے، وہ بھی واپس منگوائیں گے، جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا ہے وہ بھی وہ واپس منگوائیں گے، اور ویسے بھی اگر ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں تو جو سائفر ہے وہ ہمارے صدر پاکستان کے پاس بھی پڑا ہوا ہے، اور صدر پاکستان جو ہیں وہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، اور انہوں نے ہی ان کو صدر پاکستان بنایا، تو وہ اس کے اوپر آ کر اپنی تحقیقات شروع کروائیں گے، اور جب تحقیقات ہوں گی تو ان لوگوں کو، جن لوگوں نے سازش میں ملوث ہو کر، کیونکہ باجوہ صاحب تو یہاں سے چلے گئے، باجوہ صاحب تو یہاں سے نکل گئے ہیں، وہ اپنی فیملی کو لے کر باہر کے ملک شفٹ ہو گئے ہیں، جس طرح سے ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، جس طرح کی ان کی پالیسی تھی صحافیوں کو مارنے کی، جس طرح کی ان کی پالیسی تھی کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ننگا کرنے کی، وہ پالیسی شاید تبدیل ہو، اس میں شاید تبدیلی آئے۔ لیکن جب سے فیصل نصیر صاحب، جن کے بارے میں عمران خان صاحب کو خدشات تھے، ان کے ساتھ جب سے فیصل وابدہ صاحب کو کھڑے دیکھا گیا ہے، تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ایسے ہی کسی شخص کو توڑ کر کبھی بھی پارٹی کے خلاف استعمال نہیں کیا جاتا۔
صرف اور صرف فیصل وابڈا صاحب کی نااہلی کو ختم کروا کر ان سے یہ بیانیہ تیار کروایا گیا کہ کسی بھی طرح کر کے پاکستان میں عمران خان صاحب کی مقبولیت کو کم کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں کو لانچ کیا گیا لیکن وہ لانچ کامیاب نہیں ہوئی۔ پھر فرا گوگی کو لانچ کیا گیا، اس کے اوپر کیسز بنائے گئے، وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اب ہوگا وہی جو پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ اگر تو یہ سازش نہیں ہوئی، اگر تو پاکستان میں رجیم چینج آپریشن نہیں ہوا تو عمران خان صاحب دوبارہ حکومت بنائیں گے۔ اگر رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور اس بات میں حقیقت ہے کہ سائفر موجود تھا، اس بات میں حقیقت ہے کہ پاکستان کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک سازش کی گئی تھی، تو پھر عمران خان صاحب کو کبھی بھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ اس سے امریکہ کو بھی نقصان ہوگا، اس سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہوں گے، اور ہمارے جو آرمی چیف ہیں جو اس وقت گزر چکے ہیں، سابقہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے اوپر بھی عمران خان صاحب کافی تنقید کریں گے۔ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن خان صاحب حکومت میں واپس آنے کے بعد ان کی پالیسیز کے اوپر تنقید کریں گے، ان کے اوپر ان کے جو انہوں نے کارنامے کیے پاکستان کی عوام کے ساتھ خلاف کھڑے ہو کر، وہ ان سب کو پاکستان کی عوام کے سامنے لے کے آئیں گے، اور پھر سے ان تمام اتحادی جماعتوں کو اکٹھا کر کے، اگر اسٹیبلشمنٹ اس سازش میں شامل تھی، اگر فیصل نصیر صاحب اسی طرح کام کرتے رہے، ڈرٹی ہیری جو اسلام آباد کے اندر تعیناتی ہوئی ہے وہ بھی شخص اسی طرح کام کرتا رہا، اگر تو یہی اسٹیبلشمنٹ کام کرتی رہی، اور اگر یہی لوگ جس طرح کے فیصل نصیر صاحب کو فیصل وابڈا صاحب کے ساتھ پایا گیا بڑی دفعہ، اور وہاں پہ ایک اور صحافی بھی موجود تھے، تو اس سے بات سے یہ صاف واضح ہو چکا ہے کہ وابڈا صاحب کو کسی نے لانچ کیا تھا۔ اب شہباز شریف صاحب کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان میں جو دراڑ پڑے، کیونکہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو سب سے بڑی بات ہے وہ فیصلہ یہی ہوا تھا باجوہ صاحب کے ساتھ کہ اگلی دفعہ مریم نواز کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ تمام کیسز اس کے ختم ہوئے، مریم نواز، کیونکہ نواز شریف صاحب کے کیسز ابھی ختم نہیں کیے گئے جو کہ رجیم چینج آپریشن کا آخری پارٹ ہے، مریم نواز صاحبہ کے کیسز کو ختم کیا گیا تاکہ مریم نواز کو اگلی دفعہ وزیر اعظم بنایا جائے، اور باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی یہی میٹنگ ہوئی تھی، اور اسی پر اکتفا بھی ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ہم مریم نواز کو آرمی چیف بنائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر، اسٹیبلشمنٹ نہیں باجوہ کے ساتھ مل کر ان کی جو خواہشات ہیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا، بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال کرنا اور تعلقات کو بہتر کرنا، اور دوسرا امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا، اس کے اوپر زور دیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کر کے یہ تمام معاملات دیکھے جائیں گے، اور خان صاحب کو دوبارہ کبھی بھی الیکشن جیت کر پاکستان چاہے وہ جتنا بھی مقبول ہو جائے وہ واپس اس کو نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت تو خان صاحب کی مقبولیت نہ ہونے کے برابر تھی، اور خان صاحب کو جب حکومت سے گرایا گیا تب ہی مقبولیت تھی، لیکن اس سے پہلے یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ شہباز شریف صاحب کے ذریعے گزارا جائے، اور جب نئے الیکشن ہوں گے تو پھر مریم نواز کو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے چنا جائے گا، اور اس طرح سے شہباز شریف صاحب کی تمام خدمات انہوں نے ان کو ٹانگ مار کر اس کو بھگانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اب صورتحال تو یہی لگتی ہے کہ جو شریف فیملی ہے وہ شاید اس وقت ٹوٹ جائے۔ ویسے تو بڑی محبت اور جفیوں کی ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں، لیکن اب جو